बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूम लक अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान शेख आदिल हुसैन। आप देख रहे हैं सद्दाए हसन के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की तरह आज भी हम आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ मौजूद हैं पैकर इखलास मोहब्बत आलम नबील फ़ाज़िल जलील मशफ़ूक़ मेहरबान ख़तीब बेमिसाल वाइज़बा कमाल हज़रत अल्लामा मौलाना नज़ीर अहमद शाकरी साहिब चिश्ती गोलड़वी आप मौजूद हैं। आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इन गुरु हिरवा अल्हम्दुलिल्लाह आका की बारगाह के बड़े खूबसूरत सनाखान जिनको अल्लाह ने बेपनाह इज़्ज़तों और वसअतों से नवाजा जनाब मोहम्मद ज़ुबैर नक्शबंदी साहब आप मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। और नहायत ही मुखलिस फिल्ला आका करीम की बारगाह के बड़े खूबसूरत सनाखान जिनको आप सोशल मीडिया पर अक्सर देखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यार करते हैं, जनाब हाजी मसूद अनवर चिश्ती साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लेटफॉर्म जो है वो आपके सामने सदाए हसान का बहार नात का और बिलखसूस अली साउंड सिस्टम के तावन से ये आपके सामने लाइव नशरियात इस वक्त जारी और सारी है। मैं बिलखसूस जो है वो उस्ताद मोहतरम सनबर गुल मदनी साहिब, फैज़ी खान साहिब और जनाब राना नासिर साहब, जितने भी इनकी पूरी टीम है और पूरी जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके पीछे अहबाब मौजूद हैं, सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं आज की नशरियात का बाकायदा आगाज़ करने के लिए गुजारिश करूँगा हज़रत अल्लामा मौलाना नज़ीर अहमद शाकरी साहब से कि आप तिलावत कलाम रहमान से आज की इस खूबसूरत नशिस्त का आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम रहमान से आज की इस नशरियात का बाकायदा आगाज़ हज़रत साहब आपने फरमाया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। नाज़रीन मोहतरम, खुदा का जिक्र करे ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। नात रसूल मकबूल की तरफ बढ़ते हैं और बड़े अदब से मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहम्मद ज़ुबैर नक्शबंदी साहब से कि वो आज जो है मुनफरिद अंदाज में और खूबसूरत अंदाज में आपका हुज़ूर की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करने की सादत हासिल फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालात हाज़रा को मद्देनज़र रखते हुए एक इल्तिजाइया कलाम के चंद अशार पेश करूँगा। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमें बस आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। तड़पता है मेरा दिल और तरसती है बहुत आँखें,
تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہیں بہت آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ تلا تم خیز ہے دریا، بور میں ہے میری کشتی، تلا تم خیز ہے دریا، بور میں ہے میری کشتی، نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ، نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ جو سوئے میں گزر آوی میں نے مسکیز ناداری، جو سوئے میں گزر آوی میں نے مسکیز ناداری، فدائے نقش نالینک کو نم جایا رسول اللہ، فدائے نقش نالینک کو نم جایا رسول اللہ، جے آ جاویں میرے بیڑے تے تیریاں سونیاں جتیاں تو سونیا، جے آ جاویں میرے بیڑے تے تیریاں سونیاں جتیاں تو کراں قربان تن من اپنا سارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ اور یہ حاصل کلام کہ فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت، فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت، نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ اور مقطع بہت ہی خوبصورت کہ دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا، دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا، نظر سے کی ہو اور جلوہ تمہارا یا
رسول اللہ نظر سے کی ہو اور جلوہ تمہارا یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، بڑا ہی خوبصورت انداز اور بڑا خوبصورت جو ہے وہ التجائیہ کلام، مقبول عرب و عجم کلام ماشاءاللہ آپ نے پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائی۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی طرف، اور حضرت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زکوٰۃ کے حوالہ سے جو ہے وہ آپ ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں گے کہ آج ہمیں جو زکوٰۃ کے حوالے سے جو مسائل ہے وہ ہمارے ناظرین کو آپ ان سے آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ، سب سے پہلے میں آپ کی اس پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن دینی حوالے سے روزانہ مختلف موضوعات پر عوام الناس کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ خوبصورت اہتمام کیا۔ اللہ سنوبر گل مدنی صاحب، دیگر آپ کی جتنی بھی ٹیم ہے، آپ تمام سمیت احباب سمیت اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام ہمارے لیے ایک رحمت بنا کر بھیجا۔ اسلام کے بنیادی ارکان کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو مسلمان کلمہ پڑھنے والا کلمے کے بعد نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج بھی ادا کرے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کو یہ دیگر جو عبادات ہیں قابل قبول نہیں ہیں۔ اسلام کے اندر زکوٰۃ کو وہ بنیادی مقام دیا گیا ہے کہ معاشرے کے تمہارے کمزور طبقات میں سے جو لوگ مساکین، غرباء، جیسا تم تن آسانی سے زندگی بسر کرتے ہو، اللہ رب العالمین کی ذات یہ چاہتی ہے کہ میرے محبوب کو ماننے والوں صرف کلمہ پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے یہ تمہارا اسلام مکمل نہیں ہوگا جس وقت تک تم زکوٰۃ ادا نہیں کرو۔ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، اللہ رب العالمین نے کلام مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں۔ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں وہ اللہ کے ہاں بڑے مقبول ہیں، وہ اللہ کے بڑے قریب ہیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا والذین للسائل حقم للسائل والمحروم، کہ جو محروم رکھتا ہے زکوٰۃ سے، اپنے مال کی زکوٰۃ سے غریب لوگوں کو، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت دور ہے۔ بہت سارے متعدد مقامات کے اندر اللہ نے زکوٰۃ کے بارے میں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے اپنا بندہ قرار دیا، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ بنتی ہے، تو رب العالمین نے فرمایا وہ میرے اسلام کا، میرے ارشاد عالیہ کا، میرے محبوب کی شریعت کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو ان کے لیے سخت وعیدیں بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین قبر کے اندر بھی، حشر کے اندر بھی، کل بروز محشر بھی اللہ رب العالمین انہیں عذاب کی نظر کر دے گا۔ بلکہ یہاں تک میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سونا اور چاندی اور دیگر مال و دولت اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کل بروز محشر یہ گنجے صاف کی طرح بنا کر اس مال کو ان کے ساتھ چمٹا دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ جان چھڑائیں گے، مگر اس وقت کہا جائے گا فرشتوں کے ذریعے سے کہ یہ وہی تمہارا مال ہے جس سے تم دنیا میں پیار کیا کرتے تھے، آج اسے قبول کرو۔ مگر وہ خوف اور وحشت کی وجہ سے اس سے بھاگیں گے، دوڑیں گے۔ تو میرے احباب مسلمان بہن بھائی سن رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر ویسے بھی اگر آپ نوافل ادا کریں، ایک نفل پڑھیں، اللہ فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگر آپ فرض ادا کریں تو اللہ رب العالمین آپ کو 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ 1 روپیہ، درم و دینار
ایک اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو 70 کے حساب سے اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے قرآن عظیم فرقان حمید کو ماننے کا طریقہ یہ ہے، اسلام کو ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ کلمہ بھی پڑھا جائے، نماز بھی پڑھی جائے، روزہ بھی رکھا جائے، حج بھی ادا کیا جائے اور زکوٰۃ بھی مکمل طور پہ ادا کی جائے۔ اور معاشرے کے جو کمزور طبقے ہیں، مساکین ہیں، اور سب سے پہلے حق جو یہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، اخیش اقربا ہیں، ان کا حق ہے، آپ ان کو یہ زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے میں اس کے روزی رزق میں، مال میں، دولت میں اور اضافہ عطا کر دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ حضرت صاحب میرا یہاں پر ایک آپ سے سوال ہے کہ کس طرح تعین کیا جائے کون سا فرد جو ہے وہ مستحق ہے زکوٰۃ کا، کس طرح سے تعین کیا آپ نے بہت اچھا یہ سوال آج کل کے خاص کر کے اس معاشرے کے اندر سوال کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ اب مسکین اور فقیر کون ہوتا ہے؟ جس بندے کے پاس کھانے پینے کے لیے، رہنے سہنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، وہ زمرہ فقراء میں آتا ہے۔ اور مساکین وہ ہوتے ہیں جو بالکل ہی دنیا کے حساب سے، مال و دولت کے لحاظ سے بالکل ہی فارغ ہوں۔ تو مسکین جو ہوتا ہے وہ آپ سے سوال کر سکتا ہے، فقیر جو ہوتا ہے وہ سوال نہیں کر سکتا۔ اس لیے تعین جو آپ نے کرنا ہے، ہر بندے کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے خاندان میں، میرے گلی محلے میں، میرے گاؤں میں، میری برادری میں، میرے حلقہ احباب میں کون سے وہ ایسے لوگ ہیں جو مستحق ہیں، جو اس کے حقدار ہیں، تاکہ میں ان کو پاس اپنی زکوٰۃ پہنچا سکوں۔ اور یہ تعین آپ کے لیے اتنا آسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جیسے دین کا علم عطا کیا، سوچ سمجھ عطا فرمائی، آپ اپنی عقل سے تلاش کر سکتے ہیں، آپ معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ فلاں بندے کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، فلاں بندے کے پاس اہل و عیال زیادہ ہیں اور اس کی پاس مال و دولت نہیں ہے، وہ حقدار ہے۔ آج کل اس زمانے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ٹیلی ویژن پر اور انہوں نے ادارے بنا رکھے ہیں، انہیں کسی نے سہارا ٹرسٹ بنا رکھا ہے، کسی نے اس نام سے بہت سارے اس طریقے کے، لیکن وہ بہت سارے لوگوں کا حق مارتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے کہ وہ لوگوں کو ٹی وی کے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے اویئرنیس دے کے وہ مال سارا اکٹھا کر لیتے ہیں، اور جو آپ کے قریبی اخیش اقربا، محلے گلی کے غریب لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ایسا میرا ایک سوال ہے یہاں پہ کہ اگر ایک مستحق بندہ نہیں ہے زکوٰۃ کے لیے، اور جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ پوری نیت سے زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، اور وہ مستحق نہیں ہے جو لے رہا ہے، تو آیا کہ اس کی زکوٰۃ لگ جائے گی یا نہیں لگے گی؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے مگر وہ زکوٰۃ لے رہا ہے تو وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کے انگاروں سے اپنے پیٹ کو بھر رہا ہے، وہ حقدار نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے۔ دینے والوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ حقدار ہے یا نہیں، آپ کا جو سوال ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جانچ پڑتال کرے، جانچے اس کو، اگر پتہ چل جائے فبہا، نہیں تو لا علمی کی وجہ سے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر پتہ چل جائے کہ یہ بندہ اس طرح کا ہے تو پھر اس نے اشتراف کیا جائے۔ جس طرح بھول چوک میں روزہ معاف ہے، اس طرح بھول چوک میں کہ پتہ نہیں ہے اگلا مستحق ہے یا نہیں تو زکوٰۃ آپ کی اس طریقے لگ سے جائے گی۔ بالکل سبحان ہو اللہ، سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ حضرت صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ نے بہت ساری معلومات سے جو ہے ہمارے جتنے بھی سامعین ہیں ان کو نوازا، اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ بھی آپ کی خدمت میں حاضر جی ہوتا رہوں گا۔ انشاءاللہ جی انشاءاللہ۔ کہ آپ کی ناظرین بہت محترم، ماشاءاللہ بہت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں صدائے احسان کے، بہار نعت کے، علی ساؤنڈ کے جتنے بھی یہاں پر افراد موجود ہیں ان سب کی طرف سے آپ کا شکریہ بڑھتے ہیں۔ حاجی مسعود انور صاحب کی طرف آپ جو ہے اپنے مخصوص اور پر نور انداز میں جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں صدائے احسان کے پلیٹ فارم پہ جتنے بھی دوست اس وقت ورک کر رہے ہیں، دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک بہت ہی خوبصورت دعائیہ کلام پیش کرتا ہوں۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھ
رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میں نے مانا ہے نکما ہو مگر آپ کا ہوں میں نے مانا ہے نکما ہو مگر آپ کا ہوں میں نے مانا ہے نکما ہو مگر آپ کا ہوں اس نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا اس نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا میں نے مانا ہے نکما ہو مگر آپ کا ہوں اس نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے ہاں کوئی غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے
رکھنا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین محترم، بڑا خوبصورت انداز حاجی مسعود انور چشتی صاحب کا. ایسا میں آپ کو جو ہے شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں. جناب محمد زبیر نقشبندی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. جانا آپ نے کہیں نہیں ہے. انشاءاللہ امام حسن پاک کے حوالے سے ہمارا جو اگلا سیشن ہے وہ آپ کو انشاءاللہ 2-3 منٹ کے اندر دوبارہ دیکھنے کو ملنے جا رہا ہے. عظیم ثنا خان مصطفیٰ جناب محمد شہر یار نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. حافظ محمد فیضان شاہ جہانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور میرے جو کو ہوسٹ ہیں جناب ایاز منیر ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. تو اپنے میزبان کو فی الوقت دیجیے اجازت. انشاءاللہ تھوڑی سی دیر بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں.